Assalamu alaikum. My name is Mohammed Nawroz Ghaffar. I will be discussing the rise and fall of Saddam Hussein for the YouTube channel Jinnah for All. अच्छा, सदाम ऐसा दिखता था. किसी भी डिक्टेटर को समझने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग उसके बैकग्राउंड को समझें. सदाम हुसैन जो है वो 1937 में पैदा हुआ एक विलेज में जिसका नाम अल औजा और नियर टिकरेट में पैदा हुआ. ये प्रेजेंट डे इराक में. इसकी हम्बल बिगिनिंग्स थी और एक ट्राइबल और एम्पावरिश बैकग्राउंड से ये आता था. तो एक मज़े की बात आप सबको बताऊं, अगर किसी भी आपने डिक्टेटर को स्टडी करना है ना, तो सबसे पहले हिंट ये मिलती है कि उनका जो चाइल्डहुड है ना, वो बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड आपको नज़र आता है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप हिटलर को पकड़ लें, आप मोसलिनी को पकड़ लें, एंड इन दिस केस अगर आप सदाम को देख लें, तो हर किसी डिक्टेटर जो होता है उसका कॉमन ये होती है ये बात कि ट्रबल्ड चाइल्डहुड होता है. तो सिमिलरली सदाम का भी एक ट्रबल्ड चाइल्डहुड था. इनफैक्ट एक चीज़ ये भी है कि लोग कहते हैं कि बिफोर ही वॉज बॉर्न हिज फादर एंड ब्रदर पास्ड अवे. तो जो उसकी मदर थी सदाम की, ही थॉट कि सदाम की जो बर्थ है वो एक कर्स है. तो इसलिए सदाम को इतनी अच्छी परवरिश शायद नहीं मिली जितनी मिल सकती थी, बिकॉज एक तो उसका फादर नहीं था बचपन में और भाई भी नहीं था, और जो माँ है वो भी उसको डिसलाइक करती थी. अच्छा, मज़े की बात, सदाम का मतलब ये होता है कि द वन हु कन्फ्रंट्स. तो अब होता यह है कि जो मदर होती है सदाम की, शी सेंड्स हिम ऑफ टू हिज अंकल. और जो अंकल हैं वो जो आइडियाज़ होते हैं, पॉलिटिकल आइडियाज़ सदाम के, वो इन्फ्लुएंस करते हैं बेसिकली. तो ऑल द वे टू 1950 जब वो सदाम ज्वाइन करते हैं बाथ पार्टी को, जो कि वेल नोन पार्टी, हम लोगों ने कोर्स में भी पढ़ा है इसके बारे में. जब उसने ज्वाइन किया तो ही वॉज वेरी गुड विद पीपल एक्चुअली. एंड जो काम आम आदमी करने को नहीं रेडी होता था बाथ पार्टी में, फॉर एग्जांपल अगर टॉर्चर करना है किसी का या इंफॉर्मेशन निकालनी है थ्रू वायलेंस, वो करने को रेडी होता था. इसकी वजह से इसके नेटवर्क्स बने एंड ही रोज थ्रू द रैंक्स. इसकी डेडिकेशन थी और एम्बिशन थी इन चीज़ों में. अच्छा, इवेंचुअली जाके ये वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है इराक का 1968 में, जब बाथ पार्टी जो है वो पावर में आ जाती है एक मिलिट्री कू के थ्रू. और इसकी ये जो पॉइंट था, इट मार्क्स अ सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट इन हिज पॉलिटिकल करियर और डेमोन्स्ट्रेट करता है उसकी राइजिंग प्रोमिनेंस की विद इन द पार्टी एंड द कंट्री. तो अब सिचुएशन हो ये रही थी कि जो प्रेसिडेंट था उसका इन्फ्लुएंस को ये ज़्यादा अंडरमाइन कर रहा था. मतलब जो भी ऑन द ग्राउंड काम होते थे, चाहे वो लोगों के वेलफेयर से रिलेटेड हो या एजुकेशन की पॉलिसीज़ देखनी हो, या ओवरऑल अगर आपने सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने कोई भी चीज़ में, फ्रंट में हमेशा ये नज़र आता था. एंड इतना इन्फ्लुएंस इसका हो चुका हुआ था कि ही बिकेम वेरी पॉपुलर, मोर देन द प्रेसिडेंट अल बकर जिसका नाम था. तो इवेंचुअली एक दिन ऐसा उसको फील होता है कि ही इज़ द लीडर ऑफ इराक एंड नॉट अल बकर. तो 1971 में ये इवेंचुअली अजूम कर लेता है प्रेसिडेंसी को और थ्रेट करता है कि प्रेसिडेंट को, जो कि अहमद हसन अल बकर है, उसको थ्रेट करता है कि या तो तुम रिज़ाइन करोगे वरना और एल्स. मतलब प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट थ्रेट कर रहा है, तुम रिज़ाइन कर दो वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा. तो अंडर थ्रेट उसको 1979 में रिज़ाइन करना पड़ा फोर्सफुली. तो इस तरह जो सदाम हुसैन है वो आ जाता है पावर में. अच्छा जी, अब पावर में आ गए तो कंसोलिडेशन भी करनी है पावर की. उसको जब 1971 में सदाम हुसैन बन जाता है प्रेसिडेंट, तो वो स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट करता है कंसोलिडेट करने के लिए अपनी पावर की, और एक अथॉरिटेरियन रजीम इस्टेब्लिश करता है इराक के अंदर. अच्छा, कंसोलिडेशन को स्टैम्प करने के लिए अपनी पावर की उसने पर्ज किया पार्टी ट्राइबल्स को. दूसरा, अपनी डोमिनेंस को इंश्योर करने के लिए कोई भी अगर बगावत करता था इसके खिलाफ, चाहे वो पार्टी मेंबर हो या आम आदमी हो, उसको बेसिकली साइलेंस कर देता था या टॉर्चर करना शुरू हो जाता था. दूसरा, जो भी लॉयलिस्ट होते थे, इसका अपना जो कोई कज़न हो या ट्राइब से रिलेटेड बंदा हो, उनको पोजीशन ऑफ पावर में रखता था ताकि लॉयल्टी बनी रहे. और जो मिलिट्री और इंटेलिजेंस
ایپریٹس ہے اس میں تو اسپیشلی اپنے رشتے دار اس نے رکھے ہیں تاکہ لائلٹی ہو, بیکاز یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ٹرائبلزم از اے کی فیکٹر آف عرب سوسائٹی, عراق سوسائٹی ایز ویل, عراقی سوسائٹی. تو اس طرح اس کا جو کنٹرول ہے کنسالیڈیٹ اور سالیڈیفائی ہوتا گیا. اچھا, اب وہ پاور میں آ گیا تو ایکسٹینسو پروپیگینڈا بھی یوز ہوا تھا اسٹیٹ کنٹرول میڈیا کے تھرو ایک آئیڈیلائز امیج بنانے کے لیے صدام کی کہ یار یہ اسٹرانگ مین ہے, یہ ہیرو ہے عراقی لوگوں کا, اس لیے سارے اس کے پورٹریٹس بنائے گئے, اسٹیچوز بنائے گئے آل اوور بغداد ان عراق. سلوگنز ہوتے تھے جو کہ اس کے فیور میں بنائے جاتے تھے, لیفلیٹس گرائے جاتے تھے. اور آہستہ آہستہ کر کے جب اس نے اپنا کنسالیڈیشن کر لی تو اس نے سیکیورٹی ایجنسیز بھی اسٹیبلش کی, جس کا نام تھا, ایک میں سے فیمس جو نام ہے اس کا نام ہے مخابرات, مانیٹر کرنے کے لیے اور سپریس کرنے کے لیے ڈسینٹ اپنے ہی لوگوں میں سے. تو یہ جو ایجنسیز ہوتی تھیں, سرویلنس ان کا کام ہوتا تھا, انٹیمیڈیٹ کرنا, اور جو صدام کی فیوریٹ چیز تھی ٹارچر کرنا لوگوں کو, اور ایک فیئر کا کلائمیٹ انسٹل کرنا جو کہ انشور کرتا ہے کہ صدام حسین کے ساتھ کوئی ڈسینٹ نہ کرے, کوئی اس کی پاور کو چیلنج نہ کر لے. اچھا, یہ ایک بڑا فیمس انسیڈنٹ ہے جس کے بارے میں بات کرنا بڑی ضروری ہے. یہ پرج ہوئی تھی بیسکلی. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ صدام جو ہے اوپر امیج میں آپ کو نظر آئے گا, وہ سگار پھونک رہے. اس نے بیسکلی جو باتھ پارٹی کے جو ممبرس تھے ان کی ایک پبلک میٹنگ بلائی, اینڈ دس از بیہائنڈ کلوز ڈورز ایکچولی. تو ان سب کو بلایا گیا اور یہاں پہ اس نے بولا کہ مجھے پتہ لگے, دس از لٹرلی 4 to 6 days after he becomes president. تو یہ بلا کے باتھ پارٹی ممبرس کو یہ بولتا ہے کہ مجھے پتہ لگے کہ میرے خلاف کسی نے کنسپیریسی کی ہے پارٹی میں سے. اور جس بندے کو یہ کھڑا کرتا ہے وہ بھی ایک لوئلسٹ ہوتا ہے باتھ پارٹی کا, اینڈ اس کو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں مار دیں گے اگر تم نے اناؤنس نہ کیا یہ کہ غدار کون ہے. تو سمجھیں کمرے میں لوگ بیٹھے ہوئے اور ہر دفعہ 10 لوگوں کا نام اناؤنس ہوتا ہے بائی دیٹ مین جس کو صدام نے تھریٹن کر کے کھڑا کیا ہے کہ اسپیچ دینی ہے آپ نے اور آپ نے بتانا ہے کہ کون غدار ہے. اس کو لسٹ پکڑائی جاتی ہے پہلے سے, کیونکہ اس کو ڈیتھ تھریٹ ملی ہوتی ہے تو ہی ہیز نو ادر چوائس. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ 10 نام اناؤنس کرتا رہتا ہے, اینڈ ایز دیز 10 نیمز آر اناؤنسڈ ان اے لاکڈ روم, وہ 10 لوگوں کو اٹھا لیتی ہے سیکیورٹی ایجنسیز اور ملٹری جو پرسنل ہوتے ہیں اسی روم کے اندر سے ہی. اینڈ آفٹر ایوری فیو منٹس 10 نام اناؤنس ہوتے ہیں اور ایوری 2 منٹس بعد 10 لوگ اٹھائے جاتے ہیں, اینڈ دے آر ٹیکن آؤٹ آف دا روم, اور ایک انوائرمنٹ آف فیئر بنتا جا رہا ہے. بٹ اس کے دوران بھی آپ اوپر صدام کی تصویر دیکھ سکتے ہیں, دیز آر پکچرز فرام دی ایکچوئل ایونٹ. یہ آرام سے بیٹھ کے سگار پی رہا ہے اینڈ ہی از نان چیلنٹ, کام ہے, اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے لوگ اٹھائی جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. تو یہ بیسکلی ایک انوائرمنٹ آف فیئر کریٹ کرنے کے لیے یہ کیا گیا تھا. تو وہ تب تک لوگ 10 نکالے گئے جب تک ایک بندہ اس کراؤڈ میں سے کھڑا ہو کے نہیں بولا کہ پریز صدام حسین یا لانگ لیو صدام حسین. تو جب وہ کیا تو تب جا کے وہ سٹاپ کیا گیا, ورنہ یہ کنٹینیوس کیا پتہ چلتے ہی رہتے. اچھا, جیسے وہ پاور میں آتا ہے تو سب سے پہلی جو اس کی پرابلم ہوتی ہے وہ ایران ہوتی ہے, نیبرنگ ایران. کیونکہ یہاں پہ نئی ریولوشن آئی ہوتی ہے, اسلامک ریولوشن. اس لیے اس نے سوچا کہ ایسا نہ ہو جائے کہ میں ابھی پاور میں آیا ہوں تو یہ نہ ہو کہ کیونکہ اسلامک ریولوشن آئی ہے ایران میں, تو عراق میں سپل اوور نہ ہو جائے. اب یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو ایران اور عراق ہیں ان کی جو میجورٹی ہے وہ تھا شیعہ, ٹھیک ہے, زیادہ تر, اور جو عراق ہے اس کی جو ایلیٹ ہے دیٹ از سنی. تو یہاں پہ سیکٹیرینزم والا بھی اینگل آ جاتا ہے. تو اس کو یہ ڈر تھا کہ سنس دا میجورٹی ہے شیعہ تو یہ اسپل اوور نہ ہو جائے اور مجھے بھی نہ یہ ریموو کرنے میں لگ جائے. تو اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ چلو ٹو سپریس دس, یا دکھانے کے لیے کہ جی میں بہت ایک اسٹرانگ مین ہوں عراق کا, انویٹ کر دیتے ہیں ایران کو. تو 1980 میں ایران عراق وار شروع ہو جاتی ہے جو کہ 8 سال چلتی ہے. اور اس کے جو فیکٹرس تھے دیٹ لیڈ ٹو دا وار وہ ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس, ریلیجس ٹینشن, جس طرح میں نے آپ کو بتایا, سیکٹیرینزم پرابلمس, اور پولیٹیکل ایمبیشنس پرائمریلی صدام حسین کے. اور یہ اتنا کاسٹلی کانفلکٹ تھا, 8 سال پورا چلا, اتنے زیادہ لوگ مرے, اکنامک لاسز ہوئیں, پھر بھی اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جیتتا. انفیکٹ صدام کو الٹا لون لینے پڑتے ہیں
آگے بات کریں گے ہم اس کی بھی. الٹا لون لینے پڑتے ہیں اپنی وار کو فائنینس کرنے کے لیے, لیکن پھر بھی سیز فائر ہو جاتا ہے. اب being the dictator that Saddam is, he will never admit defeat. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک آرک آف ٹرائمپ بنا دیتے ہیں بغداد کے اندر, اور وہ کہتے ہیں کہ میری وجہ سے ہم لوگ جیت گئے ہیں, جبکہ ایکچولی وہ ایک سیز فائر ہوتا ہے, وہ جیتے نہیں ہوتے. موونگ آن, اس پورے کانفلکٹ کے دوران مزے کی بات یہ ہے کہ جو ویسٹ اینڈ پہ صدام حسین کو ہی پر جو یہ کر دیتی ہے, وہی ویسٹ ایکچولی اس کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ ایران میں زیادہ تر کنزرویٹو ریلیجس آرتھوڈاکسی آ جاتی ہے لیڈرشپ میں. تو ویسٹ کے مطابق صدام جو ہوتا ہے وہ زیادہ لبرل دکھتا ہے صرف, ہوتا نہیں ہے. تو جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ سارے سپورٹ کرتے ہیں عراق کو. ایون جو ایران عراق وار میں ویپنز ہیں وہ بھی ویسٹ پرووائڈ کرتی ہے عراق کو تاکہ وہ ایران سے جیت جائے, بٹ ایز وی نو کہ سیز فائر ہو جاتا ہے. تو انٹرنیشنل ریلیشنز کی جب بات کرتے ہیں تو عراق اس وقت ایک ڈومیننٹ پاور بننا چاہ رہا تھا مڈل ایسٹ میں, اور یو ایس نے بھی سپورٹ کی اس کی. سم عرب اسٹیٹس, جس طرح میں نے آپ کو بتایا, کویت اور سعودی عربیہ سے لون لیا تھا صدام نے فائنانس کرنے کے لیے, تو ان کو سپورٹ ملتی ہے. اب اینڈ میں سیز فائر ہی ہو جاتا ہے ایونچولی. تو اس کے بعد ایک میجر کانفلکٹ جو نظر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ کویت کی انویژن. اب اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنے کے لیے ایک اور دفعہ میں ایکسپلور کرنا پڑے گا. ہوتا بیسکلی ہے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کویت اور سعودی عربیہ سے صدام نے لونز لیے تھے اپنی ایران عراق وار کی کانفلکٹ کو فائنینس کرنے کے لیے. اب ایونچولی جب وار ختم ہوگی, سیز فائر ہو گیا, تو یہ پیسے واپس دینے کا ٹائم آ چکا تھا. اب وہ اتنے زیادہ پیسے ہو چکے ہوئے تھے کہ ایک تو عراق کی اکانومی بھی تباہ ہو چکی ہے وار کی وجہ سے, لوگ مر چکے ہیں, اتنی زیادہ انفورسین سرکمسٹانسز میں کاسٹ آ چکی ہوئی ہے. تو صدام ہے وہ کویت جاتا ہے, کویت کو بولتا ہے کہ میرا جو لون آپ سے ہوا ہوا ہے اس کو فارگیو کر دیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جو کویت ہے وہ منع کر دیتا ہے. تو صدام بینگ اے ڈکٹیٹر اس کا آٹومیٹک رسپانس یہ ہوتا ہے کہ کویت کے پاس تو کوئی ملٹری ہے نہیں, نہ وہ کوئی اتنی بڑی پاور ہے, چھوٹا سا کویت ہے, تو چلو ہم لوگ اس کو انویڈ ہی کر دیتے ہیں, لون واپس نہیں کرنا پڑے گا, اسی چکر میں ہم لوگ ٹیریٹری بھی گین کر لیں گے. تو ہوتا بیسکلی یہ کہ ایک اور بھی بڑی ریزن ہوتی ہے, کویت کی آئل ریزروز بڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے اس کو فائدہ زیادہ نظر آ رہا ہوتا اپنے کہ آئل پہ اگر ہمارا زیادہ کنٹرول آ جائے گا تو ہم زیادہ امیر ہو جائیں گے, ایٹ لیسٹ وہ زیادہ امیر ہو جائے گا. صدام کے دماغ میں یہ تھا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو ابھی تک ویسٹ جو ہے ایز اے ہیرو جس کو پورٹرے کر رہی تھی, اب وہ ویسٹ کی آنکھوں میں بیکاز آف دس ایک ولن بن جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے, ایک یو ایس لیڈ کولیشن کی آرمی ہوتی ہے, وہ آتی ہے اور کویت میں آ کے عراق کو پش بیک کرتی ہے, عراق کی آرمی کو پش بیک کرتی ہے انٹل وہ بارڈر کے پار چلے جاتے ہیں بیک انٹو عراق, اور اس کے بعد وہاں پہ سٹیل میٹ آ جاتا ہے. وہ اندر نہیں انٹر کرتے, بس کویت کو لبریٹ کر کے وہ چلے جاتے ہیں. اب صدام جو ہے, نوئنگ صدام بائی ناؤ, وہ اس کو بھی پینٹ کرتا ہے ایز اے وکٹری. وہ بولتا ہے کہ یہ ڈر گئے کہ یہ عراق میں اندر نہیں آ سکے, بیکاز دے نو کہ جو عراق ہے وہ لینڈ آف ساری سویلائزیشن ہے, پورا ورلڈ یہاں سے نکلتا ہے, تو یہ ڈیئر نہیں کر سکتے کہ اندر آئیں اور ہمیں کچھ کریں. اب اسی دور میں ہو کیا رہا تھا کہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ عراق میں مائنورٹیز بھی ہیں, اور مائنورٹیز میں جو سب سے بڑی مائنورٹی ہے وہ کردز ہیں. اور بینگ اے ڈکٹیٹر کوئی بھی اگر ڈسینشن ہو, کوئی بھی ڈس ایگریمنٹ ہو, تو صدام جو ہے اس کو سپریس کرنے میں لگا ہوتا تھا ہمیشہ. تو وائلنس کا وائڈ اسپریڈ یوز, ٹارچر, میس کلنگز, اس کے لیے عام سی چیز تھی. بٹ اس نے ایک ایسی بات کر دی, ایک ایسا ویپن استعمال کر دیا ڈیورنگ دا ایران عراق وار ایکچولی, جو کہ ہٹلر کو جب پوچھا گیا تھا کہ تم یہ استعمال کرنا چاہو گے ویپن, تو اس نے منع کر دیا تھا, لیکن صدام نے یوز کر لیا وہ ویپن. وہ ویپن کیا تھا؟ کیمیکل گیس, کیمیکل وارفیئر, ناٹ اگینسٹ ہز رائولز آلسو, بٹ اگینسٹ مائنورٹیز, اپنے ہی لوگوں کے اوپر, کردز کے اوپر. تو انفل کیمپین جو تھی وہ ایک کردش پاپولیشن کو سپریس کرنے کا ایک موو تھا, اور وائلنس اسپریڈ کرنے کو تھا, بیکاز صدام کو کرد جو ہیں
وہ اچھے نہیں لگتے تھے، تو ہی وانٹیڈ ٹو سپریس دیم. تو ویپن ٹیسٹنگ کے لیے ان کو استعمال کیا گیا. پوری جو ولیج ہے کردش لوگوں کی، وہ ود ان منٹس لوگ مر چکے ہوئے تھے بیکاز آف دیز کیمیکل ویپنس، جو کہ اپنے ہی لوگوں پہ صدام نے ٹیسٹ کر لیے. اچھا، ایونچولی ہوتا کیا ہے کہ جارج ڈبلیو بش جو ہے آفٹر 9/11 امیڈیٹلی آ کے کہتا ہے کہ سرکل آف ایول ہے ایک، اور اس میں عراق بھی ہے، اینڈ دے ہیو ویپنز آف میس ڈسٹرکشن، تو ہمیں روکنا پڑے گا اس کو. تو ہوتا کیا ہے کہ انویژن ہو جاتی ہے یو ایس کی، یو ایس لیڈ فورسز ہوتی ہیں، وہ انویڈ کر دیتے ہیں عراق کو، اور ود ان اے میٹر آف ویکس کہتے ہیں بغداد فیل. اور جو صدام حسین ہے ان اٹر ڈسبلیف ابھی تک بھی کہ یار یہ کیسے ہو گیا کہ ایک دم سے مجھے انویڈ کرنے آ گئے، وہ بھاگ جاتا ہے، ہائیڈنگ میں چلا جاتا ہے، اور اینڈ پہ ایک ہول میں ملتا ہے، اسپائڈر ہول میں. اس کی امیج جو ہے بڑی ڈسیبلڈ ہوئی ہوتی ہے، داڑھی لمبی ہوئی ہوتی ہے اس کی، اور اینڈ پہ بڑا ڈسیبل سب جا رہا ہوتا ہے. تو اس کو پکڑ لیتے ہیں اینڈ ہی از اریسٹڈ بائی دا یو ایس فورسز فائنلی. اب اینڈ میں ہوتا کیا ہے کہ اس کو ٹرائی کیا جاتا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے عراقی اسپیشل ٹرائیبیونل کی، اور صدام حسین کو پروسیکیوٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ بنائی ہوتی ہے، اور اس کے ایسوسیٹس کو بھی. اب چارجز جو اس کے خلاف براٹ فارورڈ ہوئے تھے وہ کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی تھی، اور 1982 کا میسیکر تھا ان دجیل جو اس نے کیا تھا. اور ایونچولی اس کی ایکسیکیوشن ہو جاتی ہے دسمبر 2006 میں. وہ بھی بڑی ایک عجیب طریقے سے ہوتی ہے بیکاز اس کو رات کو اٹھایا جاتا ہے، اس کو گالیاں دی جاتی ہیں بائی پیپل جو اپنی شکل نہیں دکھاتے. ایکچولی ایک ریکارڈنگ ہے انٹرنیٹ پہ اس کی آف دی ایکسیکیوشن، اور اس کو جا کے رات کو ہی ٹنگا دیا جاتا ہے وداؤٹ اینی فارمل وے آف ایکسیکیوشن ایز ون وڈ سے. تو تھینک یو، دس واز مائی پریزنٹیشن.